औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हूँ शाहिद मसरूर और एहसास कुर्बानी 2024 की ये ट्रांसमिशन है। बड़े अरसे बाद ये जो टेलीथॉन का सिलसिला है इसमें आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, तो कुछ गुजारिशात लेकर, कुछ मामलात लेकर और इंशाअल्लाह उस पर हम बात करेंगे और उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़िंदगी में बाज़ चीज़ें हमारे साथ इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि जिनके साथ हम अपने आप को शेड्यूल करके चलते हैं। ख़ासकर जो हमारे त्यौहार हैं, हम मुसलमान हैं और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अगर देखा जाए तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, एक दायरे के अंदर हम रहते हैं जहाँ हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार सुन्नतों को पूरा कर रहे होते हैं। यानी हमारी पैदाइश से लेकर और हमारी इस दुनिया से रुखसत होने तक के जो मराहिल हैं, उन तमाम में कोशिश ये होती है, बल्कि हमारी सोसाइटी भी हमें इसका पाबंद करके रखती है, हमारी फैमिली भी इस बात का पाबंद करके रखती है कि हम अपने जो सुन्नत के तरीक़े हैं, जो शरीयत ने हमें बताया है, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बाज़ तो ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें अगर हम अपनी जो है वो शरई उसूलों से, दीन के उसूलों से इन्हिराफ करने की कोशिश करें तो सोसाइटी हमें प्रेशराइज़ भी करती है। तो यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ हमें मौक़े भी मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी का ढब भी वही है और हमारे मामलात भी ऐसे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को दीन के उसूलों के मुताबिक आसानी के साथ गुजार सकते हैं, गुजार लेते हैं और गुजारते हैं। अब इसी में जो हमारे त्यौहार हैं, इन त्यौहारों को अगर देखा जाए, जो हमारे इस्लामी त्यौहार हैं, तो इनका भी हमारे यहाँ ख़ासकर पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में बड़ा ख़ास एक रंग होता है। ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में जब बड़ी रातें आती हैं, ख़ास महीने हैं, मुबारक महीने, उनमें मुहर्रम को आप देख लीजिए, आप ईद उल फ़ितर को देख लीजिए, ईद उल अज़हा को देख लीजिए। इसी तरह जितने भी हमारे मज़हबी त्यौहार हैं तो बड़े हमारे यहाँ एहतमाम के साथ उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके की ज़रूरियात के मुताबिक, उनके तरीक़े के मुताबिक। और जब ये ईद कुर्बान का, ईद उल अज़हा का, तो आप भी जानते हैं कि बहुत पहले से, बल्कि हमारे यहाँ तो लोग एक साल पहले से ज़हन बनाना शुरू कर देते हैं कुर्बानी के हवाले से। और कुर्बानी का जो रिवाज है, कुर्बानी का जो तरीक़ा है, ये जो वाजिब कुर्बानी है, ये जिस तरीके से हमारे यहाँ की जाती है और ख़ासकर उस एक दिन से पहले जिस दिन कुर्बानी हो रही होती है, एक दिन से मुराद ये वो जो 3 दिन कुर्बानी के उनसे पहले जो जानवर की ख़रीदारी है, जानवरों की खिदमत है और उनसे जो लगाव और लोगों की मशगूलियात हैं, उन सब को अगर देखा जाए तो ये भी एक माहौल है जो हमारे यहाँ मौजूद होता है। आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे बहुत पहले से हमसे कहना शुरू कर देते हैं ऐसा जानवर लाना है, वैसा जानवर लाना है। मेरा बेटा जो है वो 9.5 साल का है, लेकिन अभी से उसने मुझे जो है वो पता नहीं कितने किस्मों के जानवरों की जो है वो तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी हैं, वीडियोज़ दिखाना शुरू कर दिए हैं। और जी ऐसा जानवर लाना है, वैसा उसका बस नहीं चलता कि जिसने जानवर, जिस किस्म के जानवर उसके सामने आते हैं वो सब ले आए। तो ये शौक़ भी है, ये मोहब्बत भी है, ये अक़ीदत भी है और ये तरीक़ा भी है। आपके घरों में भी ऐसा होगा। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तान में नहीं हैं, जो ख़ासकर इस माहौल को मिस करते हैं, तो जानते हैं कि यहाँ कुर्बानी का जो तरीक़ा है, जिस तरह से कुर्बानी होती है, घरों में होती है ना। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ तो अगर आप करना भी चाहें तो किसी एक सेंटर, किसी एक इदारे को आप जाके रकम देकर आ जाएंगे और वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि ऐसा हो गया। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ लोग अपने हाथ से छुरी फेरते हैं, जानवर जो है उसका जब गोश्त है तो उसको तकसीम करके आते हैं। मोहब्बतों के बड़े सिलसिले हैं। दीन ने हमें एक दूसरे से जुड़ने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए भी और एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देने के लिए भी बड़े तरीक़े बताएं। ईद उल अज़हा पर, ईद उल फ़ितर पे अगर हम गले मिलते हैं एक दूसरे से तो फिर हम इस ईद पर जाते हैं, इस बहाने ज़रूर जाते हैं कि गोश्त पहुँचाने के लिए अपने करीब के रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, गरीब गुरबा को, जिन जिन के पास गोश्त पहुँचाना है वहाँ जाते हैं। ये भी एक जो है मसरूफ़ियत होती है और ये एक माहौल होता है। फिर उसके बाद ये भी होता है कि वो जो बारबेक्यू पार्टीज़ कहलाती हैं उनका एहतमाम किया जाता है। अब ये सारा कुछ अपने जहन में रखिए
اور یہ سوچئے کہ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو یہ سب کچھ سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، قربانی، جانور لے کے آنا، گوشت کے حصے کرنا، گوشت کی تقسیم، پھر گوشت کا استعمال، باربیکیو پارٹیز وغیرہ، لوگوں سے ملنا اور یہ سب مشغولیات جو ہیں ان کا اہتمام کرنا۔ ایک وہ طبقہ ہے جو قربانی نہیں کر سکتا، جن کے لیے قربانی کرنا ممکن نہیں ہے، معاشی طور پر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر قربانی نہیں ہوتی تو گوشت نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں کہ میں آج ہی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، ان کا دیکھیں جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مہینے میں 2 دفعہ اپنے گھر میں بچوں کو تھوڑا سا لا کے کھلائیں، لیکن گوشت کھلا دیں۔ ایسا بھی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ انسان کو اگر ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے مل جائے تو اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اگر سال میں مہینے میں 2 مرتبہ گوشت کھلا دیتے ہیں تو وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم فضل کیا ہے کہ انہیں اس قابل بنایا کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھر بچے 1 سال تک گوشت نہیں کھاتے، فیملی کے 1 سال تک ان کو گوشت نہیں ملتا، وہ انتظار کرتے ہیں اس دن کا کہ اس دن میں کہیں سے گوشت ضرور آ جائے گا۔ اب یہ سارا جو سلسلہ ہے، میری ساری گفتگو جو ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے، ہم ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو قربانی کا ایک ماحول ہے اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، آپ شامل ہو جائیں کسی طریقے سے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ہر سال ایسا ہوتا ہے، ہر سال ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہر سال یہ بھی ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد دوسرے سال ہمارے پاس قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں، یعنی جن کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی کی جائے، تو یہ تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے بہت چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا تھا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہم انڈیا میں اور آزاد کشمیر اور جموں کشمیر میں بھی، وہاں پر بھی جموں کشمیر میں کوئی 4-6 جگہوں پر، اور انڈیا میں بھی کئی مقامات پر ہم قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کو گوشت پہنچانا اور جن کے لیے باربیکیو پارٹیز کرنا ہمارا کام ہے آپ کی طرف سے۔ ہم ان کے لیے باربیکیو پارٹیز بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ مل کر یہ جو ہمارا فیسٹیول ہے، اس کو جو بھی کہیں آپ، عید الاضحیٰ جو ہے ہمارا مذہبی تہوار جو ہے، اس کو سیلیبریٹ کر سکیں، اس کو بنا سکیں، انہیں پتہ چلے کہ ہاں عید آئی ہے۔ عید کچھ لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتی نا کہ ایک سوسائٹی میں کچھ لوگ عید منا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے عید نہیں ہے، کچھ لوگ محرومی کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو ہماری آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اور ہے، سالہ سال سے سلسلہ ہے، اسی سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں جو ریٹس وغیرہ ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جیسے آپ کا ہمارا ساتھ رہا ہے ویسے ہی ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ آپ بلکہ دیکھ رہے ہوں گے، میں نے اپنی بات کو خود کاٹ کے جو فریم میں آپ کو جانور وغیرہ نظر آ رہے ہیں فارم ہاؤسز پر، ان جانوروں کو آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے، ساری کی ساری آپ کو جو ہے وہ ایک فریم میں اسکرین پر یہ تمام ایکٹیویٹیز دکھائی جائیں گی۔ بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ یہ پیکٹس بنتے ہیں، لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، ان دور دراز علاقوں تک بھی جا کر کہ جو رورل ایریاز ہیں، اور جہاں جا کر اور یہ تمام کام کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، جوخم ضرور اس میں ہوتا ہے، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کام کیے جائیں کیونکہ اصل ضرورت انہی لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو آپ ایک فریم میں وہ بھی دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو اندازہ رہے۔ ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے نئی فوٹیجز پیش کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ کام کوئی ایک دفعہ کا نہیں ہے، یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جب تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو جو ہے مختلف وقت مختلف فوٹیجز بھی دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 3 آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو کمپلیٹ مکمل گائے جو ہے وہ ہے، ایک گائے میں حصہ ہے، اور ایک بکرے کی قربانی ہے۔ پاکستان میں آپ دنیا میں جہاں کہیں موجود ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے،
ہمارے ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ہمارے ہاٹ لائن نمبر پہ فون کیجئے. آپ جو لوکل نمبرز ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، وہ لوکل نمبرز پہ فون کرتے ہیں، کیونکہ اب تو دنیا میں واٹس ایپ کال کا رواج چل نکلا ہے نا، تو آپ انٹرنیشنل کالز کم کرتے ہیں. تو یہاں آپ کو انٹرنیشنل کال اگر کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ پروگرام میں ہمیں کال کریں، ہماری آپ کی بات ہو، ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں. آپ کا ہمارا رشتہ تعلق کئی سال پرانا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن آپ لوکل نمبرز پہ بھی فون کر سکتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ ویب سائٹ کا ایڈریس بھی موجود ہے. ہمارے آپ ہمیں جو ہے وہ آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. بینک اکاؤنٹس بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. ریٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قربانی اجتماعی طور پر جو قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ ہمیشہ ہوتے رہیں. تو پاکستان میں اگر آپ قربانی چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں مکمل گائے جو ہے وہ 465 پاؤنڈس یعنی 465 پاؤنڈ آپ کو ایک مکمل گائے کی قربانی کے لیے دینا ہے. اور یو ایس ڈالرز میں یہ 560 یو ایس ڈالرز بنتے ہیں. دو صورتیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈالرز میں پیمنٹ کریں مکمل گائے کے لیے تو آپ کو $560، اور اگر پاؤنڈز میں کرنا چاہتے ہیں تو 465 پاؤنڈز. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے میں حصہ لیا جائے تو 80 یو ایس ڈالرز یعنی 80 یو ایس ڈالرز امریکن ڈالرز، اور اگر آپ پاؤنڈز میں تو 65 پاؤنڈز آپ کو پے کرنا ہوں گے. آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں، اور آپ اگر فون کرتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیلز ہمارے نمائندے بتا دیں گے. بکرا پاکستان میں قربانی کرنے کے لیے پاؤنڈز میں 135 پاؤنڈز اور ڈالرز میں امریکن ڈالرز میں 175 یو ایس ڈالرز. ٹھیک ہے جی. یہ تو پاکستان میں قربانی کے لیے یہ 3 آپشنز تھے جو میں نے آپ کو پاؤنڈز میں بتائے ہیں اور آپ کو یو ایس ڈالرز میں بتائے ہیں. یہ ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئیں گے. میں پروگرام میں کوشش کروں گا کہ کسی مرحلے پر ایک دفعہ پھر آپ کے گوش گزار کر سکوں. اگر انڈیا میں آپ چاہتے ہیں کہ قربانی کا اہتمام آپ کی طرف سے ہو، کیونکہ پاکستان سے باہر دنیا میں مختلف مقامات پہ آپ یو ایس میں ہیں، یو کے میں ہیں، جہاں کہیں پر بھی موجود ہیں دنیا میں، تو وہاں انڈیا سے متعلق ہمارے بہن بھائی بھی موجود ہیں، پاکستان سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، اور جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں پاکستان کے کسی شہر میں ہو، انڈیا سے تعلق رکھنے والے چاہتے ہیں انڈیا میں کیا جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں انڈیا میں آپ کی طرف سے ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 175 پاؤنڈز جو ہیں آپ کو ایک مکمل گائے کی قربانی کے لیے دینا ہوں گے، اور 259 یعنی 259 یو ایس ڈالر جو ہیں وہ آپ کو ایک مکمل گائے کی قربانی کے لیے پے کرنا ہے. گائے میں حصہ جو ہے وہ 37 یو ایس ڈالرز، اور ایسی اگر 25 آپ پاؤنڈ جو ہیں یو کے پاؤنڈ جو ہیں وہ پے کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا گائے میں ایک حصہ ڈالا جاتا ہے. بکرے کی قربانی 160 یو ایس ڈالرز میں ہے اور 120 پاؤنڈز میں ہے اگر آپ انڈیا میں قربانی کرنا چاہتے ہیں. اب جموں کشمیر میں قربانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو مکمل گائے جو ہے اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنا ہے 574 یو ایس ڈالرز یا پھر 455 پاؤنڈز. گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 82 یو ایس ڈالرز یا پھر 65 پاؤنڈز. اور اگر آپ چاہتے ہیں جموں کشمیر میں، اچھا پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی بعض مقامات پر مختلف جانوروں کی بھی تخصیص کی جاتی ہے قربانی کے حوالے سے. جیسے آپ بلوچستان چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں بھیڑ جو ہے وہ یا دمبا جو ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے. افغانستان میں بھی یہی طریقہ کار ہے نا. اب جب جموں کشمیر میں قربانی ہوتی ہے تو بکرے کی جگہ شیپ یعنی بھیڑ اس کی قربانی کی جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جموں کشمیر میں بھیڑ کی قربانی کی جائے تو 150 پاؤنڈز یا پھر 195 یو ایس ڈالرز یہ آپ کو پے کرنا ہے. یہ ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر بھی موجود ہیں. وقتاً فوقتاً یہ ڈیٹیلز آتی رہیں گی اور ہم بھی کوشش کریں گے پروگرام میں بتائیں. اب جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور ہم ہمیشہ ان مہمانوں کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں پروگرام کی ابتدا میں بھی اور پروگرام کے آخر میں بھی اور ہر وقت، کہ یہ ایک مشن ہے جس کے تحت ہم یہاں پر یکجا ہوتے ہیں. اور مشن میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ قربانی ضرور کی جاتی ہے، ہم آپ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ خالصتاً یہ قربانی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کے ان بندوں کے لیے کی جاتی ہے کہ جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو ہمارا تہوار ہے اس تہوار میں ہمارے ساتھ شریک رہیں، انہیں بھی احساس رہے کہ وہ قربانی کے گوشت سے اور قربانی کے معاملات سے جس طرح ہم ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو آج ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، ایک مذہبی اسکالر ہیں، اور مجھے جب میں آیا پروگرام کرنے کے لیے تو میری ان کی اتفاق سے پہلی ملاقات، اور میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے وہیں بوتھ سے جب ان کو دیکھا شیشے کے پیچھے سے، تو ہمارے جو ڈائریکٹر عامر خان، میں نے کہا یار آج بہت چھوٹے آپ نے جو ہے وہ صاحب کو بلا کے بٹھایا ہے، تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگا آپ مل کے دیکھیے۔ ماشاءاللہ سے یہ بہت قابل آدمی ہیں، انہوں نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جا کر بھی اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ انہوں نے شام سے پی ایچ ڈی کیا اصول دین پر، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کی زیادہ تر تحقیق کا سلسلہ رہا ہے۔ آپ نے شام سے ڈاکٹریٹ کی ہے۔ آپ کا نام ہے ڈاکٹر مظہر اقبال شامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اچھا قریب سے دیکھا تو اتنے چھوٹے نہیں لگے آپ مجھے، ماشاءاللہ آپ کا تعلیمی قد اور عمر بھی بہت بڑی ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، انشاءاللہ گفتگو بھی آپ سے رہے گی۔ اور ہماری جو دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ہمارے بہت پرانے شناسہ ہیں، بہت پرانی جو ہے وہ سماجی شخصیت ہیں۔ آپ اس اسکرین پر ان کو مختلف وقتوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ رات کے اس پہر میں ان کو نیند سے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے کیا ان کے دماغ سے بھی نیند کو اڑا دیتے ہیں۔ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، کئی مرتبہ ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہوتے رہے، سماجی ایک بڑی سماجی تنظیم سے وابستہ ہیں، اور کئی سالوں سے یہ پاکستانیت کے پرچار کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو طریق ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ لباس تک پاکستان کے پرچم کے رنگوں کا ہمیشہ پہنتے ہیں۔ ایجوکیشنسٹ ہیں، کئی اسکول چلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم رانا اشفاق رسول خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ نیند ابھی بھی ہے آپ کی، ابھی آپ دیکھیے نیند اڑا دیں گے ہم آپ کی۔ اور جو تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ماشاءاللہ سے اپنے نام کی طرح ثنا خواں ہیں، اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ اب سے کچھ عرصے پہلے جب یہ ایک دو پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے تھے تو تبھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا، اور شاید میں نے ان سے اس کا برملا اظہار بھی کیا تھا۔ رمضان میں آپ نے ان کو دیکھا، سنا، ہمارے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ تھے، نوجوان ثنا خواں ہیں، اور ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں اب اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں حافظ سید حسان عزیزی۔ کیسے ہیں حسان؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کی اجازت سے حسان سے ہم حمد باری تعالیٰ سے بات شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں،
بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی کیا چاہتا ہے، مولا سبھی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ نے پہنچا دیا تھا ہمیں وہاں پر اس وقت الحمدللہ۔ محترم ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، ہم باقی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ماسٹرز پاکستان سے کیا؟ جی الحمدللہ۔ کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے لاہور سے کیا تھا۔ لاہور سے کیا، اس کے بعد آپ نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، کہاں سے کیا؟ ذرا مجھے میں ڈیٹیل نے بتائیے۔ جب ماسٹر کیا اس کے بعد میں بیروت چلا گیا، بیروت چلے گئے، ماشاء اللہ، وہیں میں 5 سال رہا اور پی ایچ ڈی میں کمپلیٹ کر کے آیا الحمدللہ۔ وہاں سے آیا، اچھا ماشاءاللہ۔ کیا آپ کو یہاں کی اور وہاں کی ایجوکیشن میں کیا فرق محسوس ہوا؟ کیونکہ خاص کر آپ اصول دین پڑھنے گئے تھے، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جی بالکل، کرنے گئے تھے۔ خاص طور پہ اسپیشلائزیشن ان عربک لینگویج کا مجھے ایک بہت زیادہ شوق تھا بچپن سے۔ تو ان کا تو ایکسنٹ بھی بڑا خاص ہے بیروت والوں کا۔ بالکل بالکل، جی جی، وہ قاف کو حمزہ سے بدلتے ہیں، مثلا قم کو بولتے ہیں، کھڑے بہت ہو سے جاؤ۔ لوگوں کو یہ شاید اندازہ نہ ہو کہ عربی کے بھی مختلف ایکسنٹس ہیں، ان کا بڑا خوبصورت ایکسنٹ ہے ان کا۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ عرب کنٹریز میں جو دیگر بہت سے ممالک ہیں، جی جی، ان کے اگر ایکسنٹ کی بات کریں تو کوئی قاف کو گاف پڑھتے ہیں، کوئی قاف کو حمزہ پڑھتے ہیں، تو ہر ایک جگہ کا لیکن جو ان ہے کا ایکسنٹ انداز بڑا یونیک مانا جاتا ہے۔ یونیک ہے، جی جی، کہ بہت اچھی عربی ہے وہاں کی بھی۔ اور چونکہ ہم یونیورسٹی میں تھے تو عربی 2 طرح کی ہے، اچھا، ایک ہے فصحا
اچھا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے عامیہ، تو جو عام لوگ بولتے ہیں، اور ایک ہے کتابی عربی، قرآن کریم کی جو عربی ہے، فصحا اس کو بولتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے فارمل انفارمل لینگویج۔ تو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں خاص طور پہ یہ قانون تھا کہ آپ نے کتابی عربی میں بات کرنی ہے، عامیہ میں یعنی منع تھا، تاکہ جو دیگر آؤٹ آف کنٹریز سے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں وہ اپنی اس عربی زبان میں پختگی حاصل کریں، چونکہ عامیہ میں کے کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے، جبکہ فصحا زبان کے قواعد و ضوابط بھی ہیں۔ اور پھر اگر بات کریں عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضرت امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا، آقا کریم نے فرمایا احب العرب من قلبک، حضور نے فرمایا کہ عربی زبان سے دل سے محبت، کیا بات ہے۔ اور ایک حدیث پاک پہ حضور نے فرمایا احب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ تو عربی زبان سے محبت کرنے کا کہا گیا، تو کیونکہ حضور نے فرمایا میں عربی ہوں، تین باتوں کی وجہ سے محبت، ایک تو میں عربی ہوں، حضور نے فرمایا دوسری بات قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اور فرمایا جنتیوں کی زبان، لینگویج آف پیراڈائز، جنت کی زبان۔ اور یہاں پہ ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، میری ایک بک ہے جس کا نام ہے لینگویج آف پیراڈائز۔ کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں سر آپ؟ میری تقریباً 6 کے قریب کتابیں ہیں، اور الحمدللہ لینگویج آف پیراڈائز جو چھپی ہے ابھی لوگ یقین کر لیتے ہیں، مختلف ممالک میں لوگ یقین کر لیتے ہیں، آپ شکل سے واقعی چھوٹے لگتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور، پھر عربی زبان میں تو وسعت بہت ہے، فصاحت بہت ہے، بلاغت بہت ہے، اس وسعت کی وجہ سے قرآن حکیم میں تو ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اس کی جو اپلیکیشنز ہیں، امپلیمنٹیشنز ہیں جو آپ سیکھ کر آئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی سے جو آپ سیکھ کر آئے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، اس کا امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشنز یہاں بہتر طور پر ہو سکتی ہیں؟ بالکل، عربی زبان کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو میں الحمدللہ کراچی یونیورسٹی سے بھی عربک لینگویج کروا رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اور ہمارے کئی کورسز ہو چکے ہیں، یہ 10 مئی لاسٹ ڈیٹ، اب یہ کورس شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا ڈیفنس میں عربک لینگویج ابھی کورس آنے والے اتوار سے شروع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ جو عربی ہم نے سیکھی ہے، مختلف جگہوں پر لوگ عربی زبان سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دراصل قرآن کریم کی زبان ہے۔ ہر گھر میں عربی زبان اس زبان کے ساتھ تقدیس ہے لوگوں کی۔ بالکل، تو عربی زبان کو سیکھنا دراصل یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ عربی سیکھیں گے تو قرآن و سنت کا فہم حاصل ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اصل میں موضوع تو آج کا کچھ اور ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی حوالے سے بات ہو، یقیناً آپ کے اور میرے علم میں اضافہ بھی ہوا، ہم نے کچھ سمجھا بھی ہے، اور بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہم شاید 3 گھنٹے اس پہ بات کرتے رہیں، یہ تو ایسا موضوع ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ آج کا موضوع، آج کی بات وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ عید الاضحیٰ، عید قربان کی آمد ہے۔ اجتماعی قربانی کا اہتمام جیسے کہ ہمیشہ کی جاتا ہے ویسا اہتمام ہے، آپ شریک ہو جائیے۔ خاص کر ہم ان لوگوں کے لیے اجتماعی طور پر آپ کی اور اپنی جو ہمارے ارینجمنٹس ہیں وہ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، وہ لوگ جن کو یہ فیسلٹیز گوشت وغیرہ کی حاصل نہیں رہتی سال بھر، ہم ان کے لیے اہتمام کریں، ان کے کو قربانی کا گوشت پہنچائیں، بہترین طریقے سے صاف ستھرا گوشت ان تک پہنچائیں، ہم ان کے لیے باربیکیو پارٹیز کریں، اور آپ اور ہم جو قربانی کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں وہ بھی انجام کو پہنچے۔ رانا اشفاق رسول خان صاحب، ماشاءاللہ سر جی، میں نے بھی عرض کیا، آپ کے تو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ بچے جو ہیں وہ اب تو بہت زیادہ میرے خیال میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے، یعنی پاکستان میں 2 چیزیں جو ہیں ان کا بڑا انتظار کیا جا رہا تھا، اور وہ دونوں ہی چیزیں آ گئی، ایک تو قربانی کے جانور منڈیوں میں آ گئے، دوسرے ہم آ گئے تو قربانی کے جانور آ گئے، اب یہ سارا سلسلہ ایک دم شروع ہوا ہے، اور آپ کے گھر میں بھی یقیناً یہ بیٹوں کی طرف سے، خاص کر بیٹوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو کیا صورتحال ہے؟ بہت پسند شروع ہو چکی ہے، فرمائشیں شروع ہو چکی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم عید کرنے پنجاب جاتے ہیں تو بچوں نے پابندی لگا دی کہ نہیں، یہاں جانور لائیں گے، اپنا رکھیں گے، اپنے گھر میں جگہ ہے وہاں اس کو دیکھ بھال کریں گے، تو یہ سلسلہ بڑا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ شوق پیدا ہو رہا ہے، مہینہ اس میں نکلتا ہے، اور دیکھیں نا یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اصل میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تربیت ہے، بچوں کو ابھی سے احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ شاید ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کو
اتنا لگاؤ نہیں مذہب کا یا کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، صرف جانور کا پتہ ہے، قربانی بس کرنے کی کوشش کر، لیکن نہیں، وہ جب سارے عمل کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک پختگی آ رہی ہے، دین کی سمجھ بھی آ رہی ہے، اور قربانی کا اصل مقصد بھی سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ یعنی وہ بڑی محبت سے جانور لاتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، بڑا پیار اس سے ہوتا ہے، کچھ دن تک اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، سمجھ بھی آ گئی ہے، انہیں یہ احساس ہوتا ہے جو ہم سکھا دیتے ہیں کہ تم جب اتنی محبت کرو، اتنے چاہ سے لے کر آئے تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور یہی سکھا رہے ہیں نا ہم۔ جی آخر وقت مطلب یعنی یہ سارا کچھ کر لیا اور عید والے دن اپنے سامنے قربانی کرائی، اور اس کے بعد بس پھر وہ خیر، پھر وہ ہمارا کام ہے بانٹو، بھجواؤ، پھر نظر نہیں آتے بچے، سچی بات یہ ہے، عام رواج یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بچے سو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صحیح رات کے جاگے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ میرے یا کسی کی بچے بھی کہتے ہیں نا کہ آہستہ 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 عمل کرتے کرتے ایک وقت تربیت ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ زندگی کے باقی دنوں میں وہ اس کو بالکل اسلامی جذبے کے تحت کریں گے، اور کرتے ہیں۔ ابھی تو شوقیہ کر رہے ہیں نا، پھر وہ اس کو اصل میں اسلامی یہ شوق ہی تو ہے نا، لیکن شوق یہ ہے، بہت شوق ہے، شوق سے لاتے ہیں، شوق سے پالتے ہیں، شوق سے اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، اور پھر اس کو قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ سمجھ آ آپ جائے نے گی۔ دیکھو بچے روتے بھی دیکھے ہوں گے بہت جب جانور، تو یہ محبت ہے نا، پھر اس کو قربان بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو قربانی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہے کہ قربانی کرنا ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اور وہ ہے نا کہ یہ جو ہے خون کا پہلا قطرہ جو ہے زمین پہ گرنے سے پہلے جو ہے آپ کی نیت وہاں پہنچتی ہے۔ پھر اگر اس جذبے کے تحت کی جائے قربانی، کہ ہم جیسے کہ ہمارا احساس کا جو ایک موٹیو ہے کہ ان لوگوں کے لیے کی جائے کہ جن کو گوشت نہیں ملتا، ان کے لیے ہم اہتمام کریں، ان تک پہنچائیں، ہم تو مکمل انہیں تک پہنچا دیتے ہیں نا، تو خاص کر اگر اس طرح کا بھی کوئی جذبہ شامل کر لیا جائے تو دین جو ہے، دینی اعتبار سے آپ اس کو کتنا مقدم اور کتنا فضیلت والا کام سمجھتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کا وہ شعر ہے کہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد، کہ جب آپ کسی کی خدمت کریں گے تو آپ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی خدمت کی جائے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ محبوب و مقبول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہے کہ بھائی قربانی کر رہے ہیں، ایک تو واجب قربانی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا مقصود قربانی واجب وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن آپ کا مقصود یہ بھی ہے کہ دوسروں کا فائدہ ہو جائے، نفلی آپ قربانی کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے، یا اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کے سال ثواب کے لیے یا اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے تو بہت بڑی مقبولیت ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کا باعث ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اپنی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، اپنے عیش و آرام کو ہی دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ اس سعادت اور خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے قربانی کرنی چاہیے، جو واجب قربانی ہے وہ ضرور ادا کریں، لیکن اس لیے ہم خاص طور پہ بھی کریں، اور خاص طور پہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو واجب قربانی کے ساتھ ساتھ آپ نفلی قربانی بھی ادا کریں، اور احساس کا پلیٹ فارم ماشاءاللہ 15 ایئرز سے الحمدللہ وہ کام کر رہا ہے، تو 2005 سے تو ہم کام کر رہے ہیں، بالکل، تو ایک بڑا ورک ہے، اور میں بھی الحمدللہ کئی پروگرام میں آتا رہا مختلف، تو یہ ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے۔ آپ جو بھی فنڈ دیں گے وہ انشاءاللہ علماء کی زیر نگرانی وہ صحیح جگہ پہنچے گا، تو ہمیں نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے، اور مرحومین کے سال ثواب کے لیے خاص طور پہ آپ لازمی قربانی کریں تاکہ انہیں بھی اس کا ثواب پہنچے۔ ناظرین کرام، یہ جو ایک بات ابھی چل نکلی ہے تو میں عرض کر دوں کہ قربانی کے دن جو آپ ڈیٹیلز بھیجتے ہیں کس کے نام سے کرنی ہے، آپ کا حصہ ہے یا جو بھی ہے، تو قربانی کے دن آپ کو یقیناً آپ عید قربان پر ٹرانسمیشن بھی دیکھتے ہوں گے، بعض اوقات لائیو دکھایا جاتا ہے، بعض اوقات ریکارڈنگز بھی دکھائی جاتی ہیں، وہاں ہمارے مفتیان کرام باقاعدہ جو لسٹیں ہیں وہ لے کر وہاں موجود ہوتے ہیں، ایک ایک کا نام پکار کے وہاں قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے ہر ایک کے نام سے، اور کسی کا نام نہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سسٹم کے تحت کسی کا نام مس ہو سکے، لیکن ہر ایک کے نام سے وہاں پر قربانی کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ جو ہے اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں،
اور ہم تو یہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ جب قربانی ہو رہی ہے تو اگر آپ کی طرف سے کوئی شخص وہاں پر موجود ہو تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف بھی کہ آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً قربانی کیجئے جیسے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ صحابہ اکرام کی جانب سے، اہل بیت اطہار کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے، اولیاء کرام کے کسی کے بھی نام سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سعادت والی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہمارے پاس کہ وہ گھر میں اگر ان کے 3 یا 4 لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی گائے کے 7 حصے ہیں، اس میں جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تو برکت تو پیدا ہو گئی، قربانی تو آپ کی قبول ہو گئی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد وہ باقی 3 حصوں کے بعد اپنے گھر کے 4 حصے جو ہیں ان کے نام بتاتے ہیں کہ جی ان کے نام سے ہونی ہے۔ تو ایسا کوئی مبارک کام آپ کیجئے آج، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اور ہمیں یہ موقع دے رہا ہو کہ ہم نیکی جو کر رہے ہوتے ہیں، جس کی نیت ہوتی ہے، اس نیکی کو اس طرح سے بھی ہم جو ہے اس کی ترویج کریں۔ رانا صاحب، آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا گوشت بانٹنے خود جاتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو یہ بتائیے کہ کیا اس میں کیا طریقہ کار آپ اپناتے ہیں، کیونکہ کسی ایک جگہ تو نہیں جانا ہوتا نا؟ نہیں، مختلف جگہوں پر میرا اپنا طریقہ کار یہ شروع سے رہا ہے کہ جب بھی موقع ملا یہاں قربانی کرنے کا تو میں مضافاتی علاقوں میں گاڑی میں ڈال کے وہاں لے کے جاتا ہوں۔ اچھا، رشتہ دار سب ماشاء اللہ صاحب حیثیت ہے، سب کرتے ہیں قربانیاں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں جایا جائے جہاں پر اس کا اہتمام نہیں ہو پاتا کسی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جو بھی اسے کہہ لیجئے۔ تو مجھے زیادہ تر یہی موقع ملا کہ میں دیہاتوں میں، آپ کے تو بچے بھی، بیٹے بھی اس کام میں بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ویسے میں جی ماشاءاللہ، تو وہ بھی جاتے ہیں، میں اپنے ساتھ ان کو دیکھتا ہوں۔ اس معاملے میں میرا نظریہ یہی ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے ساتھ ساتھ، تاکہ مستقبل میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے کرا دیں، جی، تاکہ انہیں یہ شوق پیدا ہو، اس کے اندر انہیں احساس پیدا ہو کہ ہاں بھائی یہ کام بھی اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اللہ نے بڑی توفیق دی، بڑا موقع ملا۔ ساری جتنی بھی غریبوں کے علاقے ہیں، سفید پوش لوگوں کے ہیں، وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ اور بعض علاقے تو میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سالوں گوشت صرف نہیں پکتا، پورا سال صرف عید کے دن میں کوئی جا کے ان کے گھر میں پہنچاتا ہے تو وہ اس کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ بعض لوگ گوشت کو سکھا کے رکھ لیتے ہیں، جی، کیونکہ بعض گھروں میں گوشت تو پہنچ جاتا ہے، وہ لوازمات نہیں ہوتے ہیں گوشت پکانے والے، ایسا بھی ہے، ایسا تو لوگ گوشت سکھا کے بھی رکھ لیتے پھر یہ بھی ہے نا، جیسے آپ حضرات آج کل کرتے ہیں ساس کے ذریعے پکا پکایا بھی کھانا کھلاتے ہیں، ماشاءاللہ باربیکیو بھی کراتے ہیں، آپ کے اندر بڑا اہتمام ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں، گوشت تو اللہ میں نے بہت دے دیا، قربانی ہو گئی بہت بڑا۔ اب جس گھر میں آپ گوشت لے کے جا رہے ہیں اس کے باقی حالات تو دیکھیں نا، جس کو آپ گوشت اس جذبے دینے جا رہے ہیں، یار اسے پتہ نہیں کبھی باربیکیو پارٹیز کراتے ہیں نا؟ آپ تو کراتے ہیں، میں باقی لوگ باقی بھی جی ہمیں بھی چاہیے۔ اچھا، اور نہیں تو گوشت کے ساتھ کوئی مسالے کا ڈبہ دیتے ہیں، وہ ایسی یہ بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تاکہ ان کے لیے کھانے کے لیے آسانی ہو جائے، ورنہ پھر وہ سکھا کے رکھیں گے، پھر جب موقع ملے گا، جب مسالے آئیں گے، جب پکائیں گے۔ تو ہمیں ہر چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کی مجبوری دیکھ کے یا اس کے اپنے جذبے کو وہاں پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس تمام لوازمات پھر ایک اور بات بھی ہے کہ قربانی کا گوشت جو وہ خالص مراد یہ ہے کہ وہ صحیح حالت کا گوشت ہوتا ہے، جی ہاں، ایک صحت مند جانور کا گوشت ہوتا ہے، صاف ستھرا گوشت ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ پانی وانی دوسری چیزیں کچھ ایسے بیماری شامل نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام سے پہلے بھی آپ کی ہماری بات ہو رہی تھی کہ قربانی کے واجبات جو ہیں وہ فرمائیے کیا کیا ہیں؟ قربانی کے وجوب کے لیے جو شرائط ہیں، جی یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ سب سے عام بات تو پھر یہی صاحب نصاب۔ اچھا، صاحب نصاب ہونے میں اب جو تفصیل ہے وہ بھی ذہن میں رہے کہ 52.5 تولے چاندی جو آپ کے پاس موجود ہو، 52.5 تولے چاندی، یا اتنے کی مالیت کا آپ کے پاس سونا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو آپ پر قربانی لازم ہے۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی کی مالیت ابھی جتنی بن رہی ہے
اتنے کا آپ کے پاس کوئی مال تجارت موجود ہو، اچھا، یا آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد کوئی پلاٹ ہے، دکان ہے، آپ کی ضرورت سے زائد گھر ہے، تو اس کا بھی آپ حساب لگائیں گے. یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ گواہ بھی موجود ہیں کہ وہ بھائی آپ نے قرض دیے تھے، تو ان سب صورتوں میں آپ صاحب نصاب ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا، صاحب نصاب ہونے کے لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں. بالکل. تو قربانی کی جو ڈیفینیشن ہے اگر ہم وہ پڑھ لیں کہ ذبح حیوان مخصوص بنیت القربت فی وقت مخصوص، مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کی قربانی کرنا، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا ہے. ایسے جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. تو قربانی کے مقصود وہ رضا الہی ہونی چاہیے. صحیح. ناظرین کرام، ہم نے آپ سے جو انٹریکشن کیا ہمیشہ ان دنوں میں خاص کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ اس لیے ہوا، ہماری کوشش بھی اور ہماری خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ بڑے پیمانے پہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم اس مرتبہ اہتمام کریں. یہ ہمارا جذبہ ہے، ہماری خواہش ہے، اور کوشش کرتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگوں تک یہ وسائل پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی گوشت ہے، دوسرے معاملات ہیں، تو اس وقت آپ یقین کیجئے گا کہ جس کی جتنی مدد کی جا رہی ہو اتنا دل خوش ہوتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے نیکی کے کاموں میں. نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے سکون اس لیے رکھا ہے کہ جب انسان نیکی سکون کی تلاش میں ہو تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے پہ چل دے. اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ضرورت پوری کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں. اور یہ ایک بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس حد تک ممکن ہے مدد کریں. اور اس مدد کرنے کے لیے اجتماعی طور پہ ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس مرتبہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے. میں ہمارے ساتھ یہاں پر حافظ سید حسان موجود ہیں، حسان عزیزی. ان سے درخواست کروں گا کہ ایک اور کلام سنائیں، پھر ہم وقفے پہ جائیں اور وقفے کے بعد واپس آ کے پھر اپنی گفتگو شروع کریں. حسان. بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو. بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو. بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ بس تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو. یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تمہیں تم ہو، تمہیں تم ہو. یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کہیں تو کیا کہے
ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو